बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्ल्ड एंड बियॉन्ड के 5वें सेगमेंट में हम अपने व्यूअर्स को खुशामदीद कहते हैं। द कॉमन ग्राउंड्स बुनियादी तौर पे ये चीज़ तलाश करना चाहती है कि कॉमनैलिटीज़ जो हैं माशरती, सियासी, मजहबी और हर तरह की जो मुमासलतें हैं वो क्या होती, और बिलखुसूस जो अफराद वेस्ट में रह रहे हैं उनके लिए इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। हज़रत अल्लामा ने कहा था कि हीरा ना कर सका मुझे जलवाए दानिशफरंग, सुरमा है मेरी आँख का खाके मदीना और नजफ़। बुनियादी तौर पे यह है कि आप जहाँ कहीं भी रहें, अपने ख़यालात अगर उसमें कोई तब्दीली आती है और वो लॉजिकल है और फितरत के मुताबिक है और आर्गूमेंट्स के ज़रिए है और मोहब्बत के ज़रिए है, तो उस तब्दीली को कबूल करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इसमें आपका फेथ मजबूत होना चाहिए। उसमें बुनियादी रोल जो है आपके मज़हब का, आपके ईमान का, आपकी फ़िलॉसफी का है कि जो आपको कहीं खड़ा रखती है कि आप अपने नुक्ता नज़र पे खड़े रहें और दूसरों तक अपना नुक्ता नज़र जो है बहुत अच्छे अंदाज से पहुंचाएं। कूलु लिन्नासिल हुस्ना, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं पहले प्रोग्राम के अंदर, कि दूसरों के साथ बात करते हुए, दूसरों को समझते हुए, समझाते हुए इस चीज़ का हमारे जहन में ख्याल रहना चाहिए कि हम अहसन अंदाज से लोगों के साथ गुफ्तगू करें। लिहाजा इस चीज़ को समझने के लिए आपके पास ज़राए मौजूद हैं, हमारे पास ज़राए मौजूद हैं, किताबें मौजूद हैं, बेपनाह लाइब्रेरियंस मौजूद हैं, और उसके अलावा इस वक्त कई किस्म के थिंक टैंक्स हैं जो आपकी रहनुमाई करते हैं। हुकूमतें अपने तौर पे अफराद की नशोनुमा के लिए इदारे कायम करती है, स्कूल यूनिवर्सिटीज़ जिनको कहते हैं। इसके अलावा फितरी ज़राए मौजूद हैं। आप फितरत का मुशाहदा कीजिए, मुमकिन है आपके सवाल का जवाब फितरत दे, और दीन में फितरत की बड़ी अहमियत है। इसके अलावा जो बात बुनियादी तौर पे इस्लाम ने समझाने की कोशिश की है और जो बहुत फंडामेंटल बात है कि इस्लाम दीन फितरत है। फितरत के तकाज़ों को समझने के लिए, उसके साथ अपने आप को जोड़ने के लिए ज़रूरी है कि हम आपस में गुफ्तगू भी करते रहें। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया है कि मगरिब में हमारे यहाँ जानने और समझने की ज़रूरत है, बिलखुसूस अमेरिका जैसे मुल्क में, कि हम यहाँ के माशरती निज़ाम के अंदर लोगों के साथ अपने ताल्लुकात को कैसे बेहतर उस्तवार कर सकते हैं। आज चूँकि 4 जुलाई का सिलसिला शुरू हो जाएगा, तो 4 जुलाई अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे कि शख्सी, इंसानी, मजहबी और दीगर आज़ादियों का मतलब क्या है, हम अमूमी तौर पर बात करेंगे। तो लीजिए, हमारे साथ आज भी मौजूद हैं तनवीर काज़मी। कुरान मजीद पे इनकी और कुरान मजीद की तालीमात पे, इसके तशरीहात पे इनकी नज़र है, और हम दोनों आपस में फॉर्मल इनफॉर्मल बात करते रहते हैं। लेकिन बसा औकात कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आपके साथ शेयर करने वाली होती हैं वो हम ऑन कैमरा करते हैं। तो तनवीर काज़मी साहब, बहुत शुक्रिया। आज यौम आज़ादी अमेरिका का, जी हाँ, बिल्कुल। हमारे आने का एक मकसद जो है कि आज़ादियों से इस्तिफ़ादा किया जाए। फ़िक्री आज़ादी जहाँ पे हो, कहने सुनने की आज़ादी हो, सारी चीज़ें जो हैं, अब खुदा के फजल करम से मुस्लिम दुनिया के अंदर भी ये तसव्वुरात पैदा होते चले जा रहे हैं आपस में, क्योंकि पढ़ाई लिखाई से माहौल तब्दील होता है। ये पढ़ना लिखना कितना ज़रूरी है शख्सी आज़ादियों को समझने के लिए। अभी जो अगेन बहुत शुक्रिया आपका कि मुझे फिर आपने मौका दिया। थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब थी, लेकिन आई ट्राई टू आज इससे बहल जाए। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल आपने किया है कि फिर वही मैं कहूँगा कि इक़रा बिस्मि रब्बिक लज़ी ख़लक़, तो पहले पढ़ने लिखने से स्टार्ट होता है। और 4 जुलाई का जो आपने बात की है, तो मुझे याद है जब हमारे बच्चे छोटे होते थे तो हम लोग पूरे पार्क्स में जाके शाम के वक्त, और वो फायर वर्क्स होता था और वीडियोस हम कलेक्ट करते थे, बच्चे बड़े एंजॉय करते थे।
اور پھر وہاں پہ لوگوں سے ملنا، اس سے کافی جو ہے نا ایک دوسرے کا تعلق بنتا تھا، محبت. ایگزیکٹلی. تو ہم لوگ یہاں پہ شیلبی فارمس ایریا، جرمن ٹاؤن کچھ ایریا ہے، تو وہاں پہ وہ اناؤنس کرتے ہیں کہ دے ول ڈو فائر ورکس دیر. تو بچے ہم لوگ اور سارے جو ہے فیملیز، پوری پاکستانی فیملیز، ڈفرینٹ فیملیز، وہ شام سے ہی، کیونکہ وہاں پہ ہزاروں گاڑیوں کی لائن لگی ہوتی تھی، تو ویٹ کر رہے ہوتے تھے، اور بچے ویٹ کر رہے کہ جی اب وہ فائر ورک شروع ہوگا. اور جب وہ ہوتا تھا تو مسیسپی ریور کے آس پاس شیلبی کاؤنٹی ہے نا یہ؟ جی جی، تو بڑی اہم کاؤنٹی ہے یہ. بالکل. کئی جگہوں پہ وہ گورنمنٹس کرتی ہیں، دوسری جگہ ڈپارٹمنٹ. تو اٹ واز ریلی اے فن ٹائم. تو بچے بھی خوش ہوتے تھے، فیملی گیٹ ٹوگیدر بھی ہوتا تھا، اور لوگوں سے ملنا، ان سے کمیونیکیٹ کرنا. اور کئی دفعہ ایسا ہوا کہ میں نے لوگوں سے ای میل ایڈریسز لیے، ان سے فون کانٹیکٹ لیے، اور اس طرح پھر ہمارا میل جول بڑھا. اور پھر میں نے اپنے جو کتاب اور قرآن کی تعلیمات ہیں وہ تھوڑی شیئر کرنا شروع کر دی، انہوں نے اپنی چیزیں شیئر کی. تو اس طرح کے جو ایریاز ٹائم ہوتا ہے، اس طرح کے جو فن ہوتے ہیں، اس سے بینیفیشیل یہ ہے کہ یو گیٹ اگین ٹوگیدر، اور اسی بہانے پھر آپ کو جو ہے نا کمیونیکیشن کرتے ہیں. لیکن تو جس جگہ آپ رہتے ہیں نا، مجھے چونکہ یقیناً یہ رغبت تو آپ سے ہے، آپ دونوں میاں بیوی سے ہے، کہ ہمارا ایک بڑا دلی اور قلبی تعلق بھی ہے، رشتہ بھی اتنا خوبصورت ہے ہمارا. آپ بھانجے ہیں میرے، آپ کی بیگم بھی بھانجی ہے ہماری. تو یہ تو ایک تعلق ہے، لیکن اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو جس انداز سے ہمیں یہاں پہ دوستوں کے ساتھ، سوسائٹی کے ساتھ، یا باہر لے جا کے ہمیں کھلی آنکھ کے ساتھ جو دیکھنے کا ایک موقع فراہم کرتے ہیں، یہ آپ کی ریاست بھی، یہ ٹینیسی، اور آپ کا شہر میمفس جو یہ بڑا اہم ہے شخصی آزادیوں کے حوالے سے. چونکہ آج یوم آزادی شروع ہو جائے گا کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ امریکہ کا، تو شخصی آزادیوں کے حوالے سے کہ اس شہر کا بڑا رول ہے، اور اس شہر کی سفرنگ سب سے زیادہ اہم ہے. مثال کے طور پہ جو سب سے بڑا چیمپئن تھا شخصی آزادیوں کا اپنے زمانے کا، مارٹن لوتھر کنگ، ہی واز اسیسینیٹڈ ان دی سٹی. اس کا میوزیم بھی آپ نے مجھے دکھایا، ساری چیزیں ہوئیں. وہ ساری چیزیں جب آپ دیکھتے تھے، جب آپ شروع میں آئے تھے تو آپ دیکھتے تھے تو آپ کے ذہن میں کیا تصور آتا تھا کہ ایک مسلمان کس طریقے سے ان شخصی آزادیوں کو، انسانی آزادیوں کو. دیکھیے، مسلمان کے لیے میرا ذاتی طور پہ خیال یہ ہے، اور اس سے کھلا ایک میں کہتا ہوں کہ ان دوستوں سے کہتا ہوں کہ آپ کھلے انداز سے میرے ساتھ مخالفت کر سکتے ہیں، اس چیز کی اختلاف کر سکتے ہیں میرے فکر کی، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان کے لیے کوئی کرۂ ارض سے ہونا، اس پہ میرے خیال کے مطابق کوئی پابندی نہیں. اور پھر اسلام نے بھی کہا کہ وطنیت کا تصور سب سے بڑی وہ نہیں ہے ساری چیزیں. لیکن ریاستوں کا قیام اس لیے عمل میں آتا ہے کہ جہاں وہ لوگ ہوں ارد گرد کے، وہ اپنے معاشرتی اور دیگر معاملات کو وہ جو ہے لک آفٹر کر سکیں، گورننس قائم کر سکیں، اپنی ساری چیزیں. تو آپ جب دیکھتے تھے یہاں پہ تو کیا آپ کے ذہن میں آتا تھا، کیا کمپیریزن پاکستان کا اور یہاں کا کیا کرتے تھے آپ، کہ یہاں کی کیا چیزیں آپ کو نظر آتی تھیں؟ اٹ واز اے بگ ڈفرینس، کیونکہ پاکستان ایک اسلامک کنٹری ہے، اور وہاں کی جو انوائرمنٹ تھی واز ویری ڈفرینٹ. جب میں یہاں آیا تو مجھے کافی ڈفرینٹ ماحول لگا، کافی ڈسپلن ماحول تھا کمپیریٹیولی. اور جیسے بھی آپ نے ذکر کیا مارٹن لوتھر کنگ کا، تو ہی پلیڈ اے بگ رول فار ہیومن رائٹس. کیونکہ انسان مسٹیکس کرتے ہیں چاہے وہ کہیں بھی. آپ جس طرح بھی آپ نے بتایا کہ بیسکلی انسان تو پوری کائنات کی اس کو زمین دی گئی ہے، ہم سب آدم کی اولاد ہیں، لیکن اس کا رول ریگولیشن خلیفۃ الارض بنایا، لیکن وہ بستیوں میں رہتا ہے، وہ گاؤں میں رہتا ہے، وہ سٹیز میں رہتا ہے، اس کے ایڈمنسٹریشن رولز ہیں. تو اسی طرح جو ہے مارٹن لوتھر کنگ نے بہت بڑا رول پلے کیا کہ وہ ایک خرابی جو پیدا ہوئی سوسائٹی میں، وہ سلیوری کی، اس کی بنیاد پہ وہ کافی لوگوں نے سفر کیا. تو اس نے اس کو پوائنٹ کرنے کے لیے بتایا. یہ بات آپ نے بہت اچھی پوائنٹ آؤٹ کی ہے. سلیوری جو ہے یہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ یہ جو ڈیکلریشن آف انڈیپینڈنس لکھا گیا اس میں ساری چیزوں کا ذکر تو تھا، لیکن سلیوری جو ہے وہ موجود ہے. ابراہم لنکن اور اس کے بعد، اور پھر اس کے بعد بھی کافی تصورات رہے،
لیکن اصل چیز ہے سلیوری جو ہے وہ انسان کی ذہن کی پیداوار ہے. یہ کوئی ڈیوائن سلسلہ نہیں ہے. خدا تو ہر انسان کو ایک جیسا بنا کے پیدا کر دیتا ہے اور بھیج دیتا ہے. آگے یہ انسان ہے جو انسانوں کو غلام بناتا ہے, محکوم بناتا ہے. معاشی طور پہ لوگ غلام ہو جاتے ہیں, مادی طور پہ غلام ہو جاتے ہیں, فکری طور پہ غلام ہو جاتے ہیں. یہ آزادی جو ہے یہ بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ انسانوں کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے خدا کا, اور فطرت جو ہے نا وہ انسان کو آزاد رکھتی. ہاں بالکل. ابھی آپ نے ذکر کیا کہ قرآن میں تو سلیوری کا اگر آپ دیکھیں کافی بڑا چیپٹر موجود ہے جس پہ کہا گیا ہے کہ ہم سلیوری کو آج ختم کر رہے ہیں, کیونکہ اس سے جو ہے وہ بیسک ہیومن رائٹس وائلیشن ہوتی ہیں. لیکن آپ ایک دوسرے سے, اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں پیدا کیا کہ ایک دوسرے سے خدمت لو. میرے کچھ ٹیلنٹ ہے, میں فرض کریں کہ اچھی کھانا روٹی بنا لیتا ہوں, دوسرا آدمی اچھا فروٹ بیچتا ہے, تیسرا آدمی اچھا گھر بناتا ہے, چوتھا آدمی ایک اچھی جو ہے گاڑی پہ کام کر سکتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ یہ ایک خوبصورتی ہے تو جو تمہیں ٹرائلز بنا. تو سلیوری کیا کرتی ہے کہ یو فورس یو کہ آپ جو آپ چاہتے ہیں اس پہ کام کریں, اور آپ کے جو بیسک ہیومن رائٹس جو ہیں وہ چھن جاتے ہیں. اس لیے جو ہے اسلام کے اچھا بہت سے آپ نے ذکر کیا, بڑی خوبصورت بات درمیان میں یاد آ گئی مجھے. بعض پیغمبر جو ہیں وہ اپنے پیشے کے اعتبار سے کسی کو لوہے پہ قدرت دے دی گئی ہے جی, اور کوئی جو تھا وہ خدا کی ذات نے اس کو اس حد تک ایک روحانی یا انسانی طاقت سے نوازا کہ ہوائیں یہ وہ ساری چیزیں, جنات اور دوسرے معاملات سارے اس کے کنٹرول میں تھے. کہ قرآن مجید کی باتیں بہت کہنے کے انسان کو فیسینیٹ کر سکتی ہیں. قرآن مجید کو صرف اس لیے نہ آدمی پڑھے کہ آدمی یہ سمجھے کہ میں مسلمان ہوں, یہ اس کا میں ورد کرتا ہوں. قرآن مجید دراصل اپنے دل پہ نازل کرنے والی کتاب ہے. اس کا نزول ہونا چاہیے آپ پہ. اگر صاحب کتاب ہیں آپ تو اس کا مطلب یہ کتاب کے مالک ہیں آپ. مالک کا تصور یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر لفظ کی, ہر چیز کی, ہر حوالے سے حفاظت کرتا ہے اس کی. تو لہٰذا یہ بات بہت ضروری ہے. یہ تنویر کاظمی کہہ رہے ہیں کہ یہاں آ کے انہوں نے بنیادی طور پہ ظاہر ہے کہ یہاں کا ماحول بڑا ڈسپلن اور پاکستان سے بڑا ہی مختلف, اور میں تو ان سے بہت پہلے آیا ہوں. ہمیں تو اندازہ ہے کہ اس وقت کی معاشرت کیسی تھی, ساری چیزیں کیسی تھیں. آج آپ جب آپ آئے تھے, آج کے امریکہ کو اس وقت کے امریکہ سے کتنا مختلف سمجھ رہا ہے؟ ہاں جی, میرے ساتھ تو ڈیفینیٹلی بڑا چیلنج ہوا کہ جب میں 98 میں انٹر ہوا امریکہ میں. اس وقت آئی ٹی کا بہت پوری دنیا میں ڈیمانڈ تھی کیونکہ ایک بہت بڑا ایشو آیا تھا. تو اب شروع میں تو ہم نے بڑا کچھ مہینے انجوائے کیا, اور پھر اس کے بعد جو سب سے بڑا انسیڈنٹ 9/11 کا ہوا. نہیں, عمومی طور پہ آپ ابھی کی معاشرت کو کیسے دیکھتے تھے؟ لوگ کیسے ملتے جلتے تھے, ایک دوسرے کو مسکرا کے دیکھنا, ساری چیزیں بہت اچھا تھا. ہم لوگ اب بھی اگرچہ وہی ہے, مطلب یہ کہ ایسا ہی میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ مسکراہٹ یہاں کا ایک نیشنل سمبل ہے امریکہ کا. بہت اچھے. یہاں کے اگر مجھے کو پوچھا جائے نا, جیسے ہر اسٹیٹ جو ہے اسٹیٹ آف دی لورس, ہماری ورجینیا کو کہا جاتا ہے. آپ کی ریاست کو ریاست یہ اسٹیٹ آف دی ہیومن رائٹس یا اس طرح کی چیزیں یہاں پہ وہ ساری چیزیں ہیں. تو عمومی طور پہ اگر امریکہ کی مجھے کو کہے نا کو ڈیفائن کرو تو امریکہ از دا نیم آف اسمائل. آپ کوئی جگہ سے گزرے, آپ بچہ بھی جو ہے وہ آپ کو دیکھے گا, مسکرائے گا, بزرگ ہوگا مسکرائے گا. اگر کوئی نہیں مسکراتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امریکہ کی پیداوار نہیں, امریکہ کی پروڈکٹ نہیں. جی, یہ آپ نے جو بڑی امپورٹنٹ بات کی مجھے یاد آ گیا, جب میں کیونکہ آئی یوز ٹو ٹریول الاٹ پوری دنیا میں پی آئی کی وجہ سے, تو کافی کنٹریز میں ٹریول کیا. تو جب فرسٹ ٹائم میں ایئرپورٹ پہ آیا, نیو یارک ایئرپورٹ پہ, اور میرے پاس کال کرنے کے پیسے نہیں تھے, آئی ڈڈنٹ ہیو اے ڈالر اور سم تھنگ. تو میں نے ایک خاتون کے پاس پوچھا کہ کوئی کہنا میک کال, میرے پاس نہیں. میں حیران ہو گیا, 3-4 بندوں سامنے آگے آئے اور انہوں نے مجھے آفر کی کہ ہیئر از دا کوائن فار یو کین کال. اور بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے مجھے ویلکم کیا, اور میں بڑا آئی فیلٹ ویری گڈ کہ جس طریقے سے مجھے انہوں نے فرینڈ شپ اور ویلکم دیا. پھر جب ایئرپورٹس میں اسٹاف میں دیکھا تو اس کو بڑا اچھا ماحول تھا. پھر جب میں نے آفس میں جاب شروع کی, آفس میں دیکھا کہ ہم لوگ اکٹھے پڑھتے تھے, کھانا کھاتے تھے ہم لوگ لنچ کے دوران. تو اٹ واز ویری فرینڈلی انوائرمنٹ, کافی اچھا دور تھا اس زمانے میں. تو آئی تھنک آئی ریئلی انجوائڈ. اور میں کہتا تھا اپنے باس سے
کہ آپ کے سب میں امریکہ میں یہ بہت بڑی چیز جو اچھی چیز ہے کہ یہاں پہ لوگ کمیونیکیشن سکلز لوگوں کا آپس میں گفتگو کا انداز بہت اچھا ہے، اور کہیں بھی جائے لوگ مسکراتے ہیں، بات کرتے ہیں، اور آفس میٹنگز بھی جب ہمارے کوئی ڈسپیوٹ یا کوئی ڈسکشن ہوتی تھی تو وہ بھی آپس میں ہم لوگ ایک کانفرنس میں ہوتے تھے اینڈ شیئر نالج. تو یہ مجھے کافی اچھا لگتا تھا اس چیز سے، اس سے کافی پروڈکٹیوٹی امپروو ہوتی تھی. اور اس کی وجہ سے میں نے کہا بھی ایک دفعہ باس سے کہ میں آئی کین سی دا ریزن امیریکا از پروگریسنگ بیکاز دے کمیونیکیٹ ایچ ادر، ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں. یہاں جو ہے نا کمیونیکیٹ سے آگے کی ایک صورتحال میں نے دیکھی ہے کہ دس از اے نیشن یو کین ڈیفائن اٹ فار گیونگ اینڈ شیئرنگ. یہ دینے اور شیئر کرنے میں بہت آگے ہے ان کے پاس جو بھی ہے، اور یہ تصور جو ہے وہ انسانی بنیادی انسانی تصور ہے، گیونگ اینڈ شیئرنگ اینڈ کمیونیکیٹنگ. کیونکہ خدا کو جو سب سے زیادہ چیز پسند ہے، جو عزیز ہے، وہ یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کا خیال رکھیں. خیال رکھنے کا ذریعہ صرف یہی ہے کہ اگر آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ آپ ایئرپورٹ پہ آئے اور وہ اس طرح کی، یہ مثالیں تو انڈیویجول مثالیں. آپ عمومی طور پہ کیا دیکھتے ہیں، مطلب یہ کہ جب آپ سوچتے ہیں یہ اجتماعات میں جب ہم جاتے ہیں، مثال کے طور پہ یہ اسلامک سینٹرز، اس سے بات کرتے ہیں، اسلامک سینٹرز میں جاتے ہیں تو لوگ آپس میں ملتے جلتے، یہ وہ. مجھے ایک تھوڑا سا تلخ تجربہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ زیادہ تر اپنی نیشنلٹی کے لوگوں کو دیکھ کے تو ان کو آداب اسلام کہتے ہیں. یہ میں نے اکثر دیکھا ہے. یہ نہیں کہتے کہ یہ کوئی پاکستانی چہرہ ہے، یہ کوئی انڈین چہرہ ہے. یہ بہت کم دیکھنے میں آیا ہے. بلکہ اس کے ساتھ میں شیئر کروں، ایک مرتبہ ایک اسلامک سینٹر میں ایک بزرگ جو تھے، وہ میں سب کو مل جل رہا تھا، ساری چیزیں ہو رہی تھیں. ایک صاحب کو میں نے سلام عرض کیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ میں تو ان کو نہیں جانتا، یہ مجھے سلام کیوں کر رہے ہیں. یہ رویہ یہاں پہ میں نے دیکھا ہے. چونکہ ہمارے ہاں محدود ہے کہ جب تک آپ جانتے نہ ہوں کسی کی سلامتی کی دعا نہ کریں. یہاں پہ جو ہے ہائے ہیلو یہ وہ دوسرا ساری چیزیں جو ہیں، یہ امریکہ کی آزادیوں کا، شخصی آزادیوں کا، محبت کا ایک کھلا اور واضح ثبوت بھی ہے. اس چیز کو آپ جب دیکھتے ہیں مثال کے طور پہ اپنے ورک پلیس پہ، مسجدوں کے اندر، ساری چیزیں، کہ تھوڑا سا محسوس نہیں کرتے کہ ان کو کچھ مزید سیکھنے کی ضرورت ہے ہمارے مسلمانوں کو؟ بالکل. آپ نے جو ایگری ود یو 100% کہ آپ نے پہلے بھی کہا کہ جو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ساتھ کہہ رہی ہے کہ ان کی اخلاق بڑے اعلیٰ ہیں. یا رسول تمہارے پاس لوگ اس لیے آتے ہیں کہ تمہاری اخلاق بہت اعلیٰ ہے، اور جب کوئی تمہارے پاس آئی ہے تم کسی سے ملو اس کو السلام علیکم بولو، کہتا ہے پیس ہو، امن ہو. کسی گھر جائیں تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہیں جائیں تو آپ بولیں کہ آپ پہ امن ہو، آپ پہ بلیسنگ اللہ کی ذات ہو. یعنی دعا کے اندر داخل ہونے کے آداب ہیں، مہمان کے پاس جانے کے آداب ہیں، ساری چیزیں. کسی سے اونچا نہیں آپ بول سکتے. اللہ کہہ رہے ہیں جب آواز اونچی کرو تو گدھے کی سی آواز ہے. اللہ کے آپ کو پسند نہیں کہ تمہارے زبان سے اور اخلاق سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. تو اللہ کی ذات تو پورا اخلاقیات ہے. اسلام تو بہت امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے کہ اگر مسجد میں آپ آ رہے ہیں جی اس حضور اس گھر کے اللہ کے گھر پہ آ رہے ہیں تو آپ کا کام ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ بہت اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں اور ایک دوسرے کے ساتھ شیئر نالج کریں اور پیشنس کریں اور پیار سے گفتگو کریں. تو اسلام کا تو پہلا رول ہی ہے، پہلا رول ہی ہے. تو اسلام کہتے ہیں زبردستی نہیں کر سکتے آپ کسی کے ساتھ، آپ ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کریں. کہیں نہیں لکھا کہ آپ کو مسلمان ہمسائے میں مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا. یہ بیر رکھنا جو ہے نا، مجھے میں آپ کو بتاؤں، میرے ایک واشنگٹن ڈی سی میں ایک ہندو مذہب کے ماننے والے دوست ہیں جو پریسٹ بھی ہیں ان کے، وہ اکثر مجھے گلے لگاتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا. اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ وہ مجھے کہیں کوئی میسج دے رہا ہوتا ہے، اور میسج بھی میرے خیال کے مطابق جو اقبال نے بھی کہا اور دوسرے بزرگوں نے بھی کہا اور حالی تک کہہ گئے اور دوسرے لوگ جو ہیں سبھی ہمیں سمجھاتے رہے لیکن ہم سمجھے کم ہیں. اچھا ایک اور چیز جو ہے، یہ جو ہم اپنے طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر انسان جو ہے وہ خدا کی عنایت سے، اس کی مہربانی سے انسان بنا کے بھیجا گیا اور انسانی برادری میں ایک فرق کا اضافہ ہوا ہے. بعد میں آپ مذہب اور دوسری چیزوں کی طرف، یہ ون فیملی انڈر گاڈ جو ہے، یہ تصور جو ہے بعض لوگوں کو ہمارے ہاں یا تو وہ اتنے
فہیم نہیں ہیں, پڑھتے نہیں ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے. میں آپ ہی سے گفتگو کر رہا تھا, آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں, تو وہ ویڈیو ہماری جو ہے وہ لوگوں نے بہت پسند کی اور باتیں بہت اچھی ہوئی ہماری. اس میں میں نے کہا کہ یہ کنبہ ہے ہمارا جو ہے نا, ایڈم اینڈ ایو ہمارے جو ہے نا ماں اور باپ ہیں. اور واقعی اگر نہیں مانتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی اور نسل سے تو نہیں ہے, سوچنا چاہیے اگر کوئی. تو یہ اس بات کو ایک ایکٹیوسٹ مسلمان جو ہے اس نے اتنا برا جانا, اس نے کہا نہیں ہم بھی فیملی کے ممبر. میں نے کہا اچھا آپ آدم اور حوا کی اولاد نہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کا سمجھنے کا, گفتگو کرنے کا, سوال کرنے کا, ایون یہ کہ ریئیکٹ کرنے کا لیول کس قدر پور ہے. جب آپ یہ دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو تکلیف ہوتی. بہت ہی آپ نے امپورٹنٹ میسج دیا ہے کہ اللہ کی ذات سب سے پہلے کہہ رہی ہے کہ جب انسان کی ماں پریگننٹ ہوتی ہے, پیٹ میں بچہ پیدا ہوتا ہے, تو ہم روح پھونکتے ہیں, پھونک ماری جاتی ہے. وہ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے آتی ہے. اس کا دین کوئی نہیں ہوتا, وہ سب وہ پیور مسلم ہوتا ہے, ایک پیور ہوتا ہے. پھر اللہ کی ذات ایک قرآن میں یہ بھی وارننگ دے رہی ہے کہ تم اگر کسی کو برا کہہ رہے ہو کہ وہ دین پہ نہیں ہے, کیا تم ایسے نہیں تھے پہلے؟ تم بھی تو ویسے تھے, ہم نے تمہیں ہدایت دی, تم کسی کو برا مت بولو. تمہارا کام یہ نہیں ہے, تمہارا کام ہے گائیڈنس دینا, کمیونیکیشن کرنا. تمہارے پاس علم ہے تو شیئر کرو نالج, لیکن کسی کو برا بھلا کہنا اور یہ کہنا ہے کہ جی میں اس سے بہتر ہوں, یہ ہمارا تخلیق کرنے والا اس کی اجازت نہیں. اور عمل بہتر نہ ہو. عمل بہتر ہو. اصل بات یہ ہے کہ ہماری جو ہمیں خدا توفیق دے کہ ہم جن چیزوں کا ذکر کرتے ہیں اس کو صرف ذکر کی حد تک نہ رکھیں, فکر کی حد تک لیں, اور کام کو کام سمجھ کے کریں. صرف یہ نہیں ہے کہ ہمیں مذہب نے یا دوسری چیزوں نے سکھا دیا ہے. تو یہ ہمارا آج کا بنیادی طور پہ مقصد گفتگو کا تنویر کاظمی صاحب سے یہ تھا کہ آزادی کہیں بھی ہو انسان کو عزیز سے, اور بالخصوص جو ہے جب کسی آپ کے اپنے ملک کی آزادی کا دن ہو, جیسے امریکی شہری ہونے کے حوالے سے یہ ہمارا اپنا ملک ہے, ہماری جو اس کے ساتھ محبت ہے بہت والہانہ ہے, ہمارا کنٹریبیوشن ہے, ہم پراؤڈ امریکن ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, اس سوسائٹی کو کیسے کر سکتے ہیں. فائنلی ہم دو لائنوں میں بات کرتے ہیں تاکہ اس کو کنکلوڈ کریں کہ اس موقع پہ جب کہ دنیا میں بہت زیادہ کانفلکٹس بھی ہیں, پریشانیاں بھی ہیں, میں نے مثال بھی دے دی آپ کو, اور دور کی نہیں دی, اپنے قریبی حلقوں میں سے دے دی ہے کہ لوگ اس طرح بھی سوچتے ہیں. اور بظاہر بڑے وہ دعویٰ کریں گے کہ ہم بہت انسانی اور اسلامی ذہن کے مالک ہیں, حالانکہ نہ یہ فکر اسلامی ہے نہ انسانی ہے. تو اس چیز کو کہ اس مشکل وقت میں جب کہ کانفلکٹس موجود ہیں, ان کو دور کرنے کے لیے سب سے آسان اور بہتر طریقہ کیا ہے, صرف 2 لائنوں میں بیان کیجیے گا. آئی تھنک وہ سمپل وہی میسج ہے کہ میری پہلے بھی بات ہوئی کہ جب رسول پاک ہمارے جو نبی ہیں پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کھڑے ہوں گے اور وہ گواہ پیش کریں کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا. دا گائیڈنس, جو گائیڈنس سمپل موجود ہے اس کے اندر رہتے ہوئے, وہ اس میں گائیڈنس سب سے پہلے ہے کہ اخلاق اپنا اچھا کریں, ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ, ہمسایوں کے ساتھ, چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو, آپ نے اچھی گفتگو کرنی ہے, اچھی کریں. یعنی قرآن جو ایک گائیڈ لائنس ہے, پوری یونیورسل گائیڈنس میں یہی گائیڈنس موجود ہے کہ آپ کو پہلے انسان ہے, آپ دوسرے سے کمیونیکیشن اچھی کریں, وہ بہت ضروری ہے. بہت شکریہ. میں گفتگو کو اس بات کے ساتھ ختم کرنا چاہوں گا کہ قرآن مجید فرقان الحمید جو ہے وہ یقیناً ہماری دل کی, ہماری روح کی آواز ہے, خدا کا کلام ہے, لیکن اس کو سمجھانے کے لیے خدا نے ہمارے پیغمبر عظیم الشان بھیجے تھے, حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس. قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے حضور کی سنت کو سمجھنا ضروری ہے, اور پھر یہ ہے کہ حضور کے ساتھ جن لوگوں کا تمسک و تعلق تھا, آپ کی اہل بیت ہے, آپ کی آل ہے اور صحابہ ہیں, ان تمام ذرائع کے ہم بہتر انداز سے دیکھ کے ان سے سیکھ سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں. لیکن حضور کی ذات اقدس جو ہے ایک مکمل نمونہ ہے, آپ مجسم دین ہیں اور مجسم اخلاق ہیں, مجسم انسانیت ہے. ہر چیز
آپ کی جانب آئے گی، آپ کی جانب سے آئے گی اور انہی سے ہم لے سکتے ہیں۔ اس خیال کے ساتھ امریکہ کے یوم آزادی کی بہت بہت مبارک آپ کو۔ اپنے امریکہ کی حفاظت کیجیے، اپنے دین کی حفاظت کیجیے، اپنے ارد گرد کے تمام مذاہب اور عقائد کے ماننے والے لوگوں کی حفاظت کیجیے، کچھ دیجیے تاکہ خدا آپ کو اور دے۔ اس خیال کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ذوالفقار کاظمی، میمفس ٹینیسی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔